अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इफ्तिखार शराजी का सलाम कबूल कीजिए। नॉर्मली इस प्रोग्राम की मेज़बानी आदिल शाहज़ेब करते हैं, लेकिन बास वजूहात की बुनियाद पर वो तातील पे हैं, लिहाजा इस हफ़्ते इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मैं अंजाम दूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मदारस रजिस्ट्रेशन बिल के, जिसके ऊपर हुकूमत और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। हुकूमत वक्त का ये मौक़िफ़ है कि तमाम मदारस को वज़ारत तालीम के तहत ही रजिस्टर किया जाएगा, जबकि मौलाना फजल रहमान साहब ये समझते हैं कि उनके मदारस को वज़ारत सनत व पैदावार के तहत रजिस्टर कराया जाए। ये वो बिल है नाज़रीन कि जो पहले ही मंजूर हो चुका है, और जब आईनी 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो रही थी उस वक्त मौलाना साहब ने इस बुनियाद पे हुकूमत वक्त को अपने वोट दिए कि इस बिल को मंजूर किया जाए, और हुकूमत वक्त ने भी कौमी असम्बली और सेनेट से मदारस रजिस्ट्रेशन बिल को मंजूर किया। लेकिन जब ये बिल सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी के पास दस्तखत के लिए गया तो अचानक एक डेडलॉक की कैफियत पैदा हुई, जिसको लेके मौलाना फजल रहमान साहब भी डिस्टर्ब हुए और उन्होंने इस बात का तकाजा किया कि बिल पे क्यों दस्तखत नहीं हो रहे। इस दौरान अगरचे बिलाल भुट्टो जरदारी साहब उनके पास आए, उनसे मिले, उनको तसल्ली दी, लेकिन अभी तक इस हवाले से हुकूमत वक्त कोई क्लियर पोजीशन नहीं ले पाई। और इस दौरान मौलाना फजल रहमान साहब ने कल एक जलसा भी किया पेशावर में बहुत बड़ा, जिसमें उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस बिल को इस असल हालत में जिसमें है इस पर दस्तखत करने पड़ेंगे, बसूरत दीगर वो इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं लेंगे। इस सारी सूरत हाल पे हम मौक़िफ़ लेने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान असलम गौरी साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, इस वक्त सिचुएशन क्या है? क्या कल से आज तक कोई डेवलपमेंट हुई है? हुकूमत ने इस हवाले से आपको अंगेज किया है और कोई रास्ता निकल रहा है, या वही ऑप्शन है कि जिसका ऐलान कल मौलाना साहब ने किया कि इस्लामाबाद ही आना पड़ेगा आपको अपने मुतालबात के हसूल के लिए? बहुत शुक्रिया शराई साहब। असल में हमने टाइम हुकूमत को दिया था 7 तारीख तक का, और कल 8 को हमने अपने लाए अमल का ऐलान करना था, नेक्स्ट लाए अमल। तो उसके कबल कल ही सुबह को मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बड़ी हमशीरा का इंतकाल हो गया, और गालिबन आज उनका जनाजा था। तो मुफ्ती साहब ने फोन पे बात हुई, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि इसको थोड़ा मौखर कर दें। मैं ऐसा चाहता हूं कि जो मेरे पास इत्तेहाद तंजीमात मदारस के दीगर वफाक हैं इसके अंदर शामिल हैं, मैं उन सबको एतमाद में ले लूं, और उसके लिए फिर उन्होंने कहा कि मैं उसका इजलास बुला लेता हूं 16-17 को। तो चूंकि उसमें तमाम मसालिक के लोग हैं, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, बरेलवी, तमाम मसालिक के उसमें शामिल हैं। उसके सरबराह तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं। तो उसके लिए उसकी वजह से हम रुक गए। इस मीनवाइल एक मैं चीज़ और आपको बता दूं, कल एडवोकेट कामरान मुर्तजा साहब जो हमारे सेनेटर भी हैं जी, हुकूमत ने उनको बिल का एक नया ड्राफ्ट दिया था। उस ड्राफ्ट की वजह से हमने अभी थोड़ी देर पहले हमारी कोर कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में उसमें हमने इंतहाई गौर व खोज किया, तकरीबन काफी देर गौर व खोज के बाद इस बिल को हमने मुस्तरद कर दिया। अच्छा, हम समझते हैं कि हुकूमत ने खुद जो बिल बनाया वज़ारत कानून ने बनाया, और वज़ारत कानून ने ही पेश किया, और हुकूमत ने उसको वोट किया। सही। उस बिल में आज कीड़े क्यों निकाले जा रहे हैं? और जबकि पार्लियामेंट ने जब पास किया है तो पार्लियामेंट की बालादस्ती का भी सवाल है कि कौन सी कुव्वत है जो पार्लियामेंट के पास किए हुए बिल को रोक रही है। सही। कम से कम ये कौम के तो सामने आना चाहिए, हमारे सामने तो आना चाहिए, आपके सामने तो आना चाहिए। लेकिन मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ असलम गौरी साहब कि इनफैक्ट जो नया ड्राफ्ट है उसमें वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके लिए काबिल एतराज़ हैं और उस पर जमीयत उलमा इस्लाम राज़ी नहीं हो सकती? कुछ चीजें थी ऐसी जी जिसमें मैं उसे मीडिया पे तो ऑनर नहीं कहूंगा, इस वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो ड्राफ्ट उन्होंने दिया था, और मैं पहली खबर शायद आपको ही दे रहा हूँ कि हमने उसको मुस्तरद कर दिया। और जी बताएं जी, आप कंटिन्यू करें। जी, दूसरी अर्ज ये मैं करना चाहूंगा कि हुकूमत जो कहती है कि 2019 का मुआहदा, तो भाई 2019 का मुआहदा हम मानते हैं, लेकिन आपने उस पर अमल दरामद आज तक नहीं किया, ना उस पर कानून साजी की, ना उस पर कोई काम किया। अलबत्ता हमने जो कमिटमेंट की थी
ہمارے تمام مدارس میں اس وقت میٹرک تک تعلیم پڑھائی جا رہی ہے. ہمارے تمام مدارس میں مطالعہ پاکستان اور انگلش کی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے. اچھا. تو ہم تو آپ کی بات مان رہے ہیں. آپ نے ہمارے اکاؤنٹ بھی سیز کیے ہوئے ہیں, آپ نے ہمارے اکاؤنٹ بھی کھولنے نہیں دے رہے, اور آپ نے آج تک کسی نئی مسجد یا مدرسہ, میں مسجد بھی کی اجازت نہیں ہے پاکستان میں آپ کو بنانے کے لیے. یہ میں آپ کو ایک بتاؤں, یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ جو ملک بنا ہے اس میں آپ مسجد نہیں بنا سکتے جب تک حکومت این او سی نہ دے, اور حکومت نہیں دے رہی ہمیں این او سی. لیکن اسلم غوری صاحب, انفیکٹ جو اس وقت جو وفاق المدارس العربیہ کا جو اتحاد ہے وہ بھی انفیکٹ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اگر دیگر 18,000 سے زائد مدارس وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ ہیں تو آپ اس بات پہ کیوں اصرار کر رہے ہیں کہ آپ کے مدارس کو وزارت صنعت و پیداوار کے تحت رجسٹر کیا جائے؟ اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ شاہی صاحب, پہلی بات تو یہ آپ دیکھیے کہ وزارت تعلیم کی کارکردگی کیا ہے اس ملک میں. پنجاب کی وزارت تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ میٹرک تک کے جتنے اسکول ہیں سب کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں, اور اس کے اساتذہ اور طلباء روڈوں پہ کھڑے احتجاج کر رہے ہیں. صحیح. سندھ کی صورتحال میں بتاؤں آپ کو تو جناب آصف علی زرداری صاحب جس یونیورسٹی کے چانسلر ہیں, وفاقی اردو یونیورسٹی, جی, اس کے اساتذہ پچھلے 5 ماہ سے پینشن کے لیے کراچی پریس کلب کے باہر مظاہرے کر رہے ہیں. کراچی یونیورسٹی کی کیفیت لگائے تو آپ کے سامنے. میں آپ کو ایک اور مثال بھی دوں. اسلامیہ یونیورسٹی جو نواب آف بہاولپور نے بنائی تھی وہ ایک دینی ادارہ تھا, جی, ان کی سرپرستی میں جب محکمہ تعلیم نے اس کو لیا تو آج اس میں بننے والے ویڈیو اسکینڈل پوری دنیا میں چلائے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہوگا تو وہاں اسلام نام کی کوئی چیز رہی نہیں باقی. صحیح. ہم اسی طرح کچھ اور بھی, جامعہ عثمانیہ پشاور ہے, اس کا آج اسلامیہ کالج بننے کے بعد اس میں کون سا اسلام باقی رہ گیا. ہم سمجھتے ہیں محکمہ تعلیم جو ہے, دوسرے بڑی بہت سی چیزیں ایسی ہیں محکمہ تعلیم نے جو دینیات میں, اسلامیات میں بہت سی چیزوں کو حذف کر دیا ہے, تبدیل کر دیا ہے وقتاً فوقتاً. جی, ہم چاہتے ہیں ہمارا جو سسٹم 1970 سے چلتا آ رہا ہے اس سسٹم کو برقرار رکھا جائے, وزارت تعلیم کے حوالے کیا جائے تو غلط ہے. اس لیے جو سسٹم پہ یہ ہمارا ایک طے شدہ فارمولہ ہے. اور لیکن صنعت و پیداوار کی کارکردگی اتنی شاندار ہے کہ آپ کے خیال میں اس کے تحت صنعت و پیداوار کی نہیں ہے, یہ رجسٹریشن ایکٹ ہے, یہ اس کا حصہ ہے. اس میں کوئی صنعت و پیداوار یا وزارت, کل کوئی وزارت داخلہ کہہ رہا تھا آج کسی نے آپ کو صنعت و پیداوار کہا ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ سوسائٹی ایکٹ ہے. سوسائٹی ایکٹ کے اندر ترمیم ہو رہی ہے اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ وہی ہے 2019 والی بات. لیکن ہم اپنی جو اپنے آپ کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں, ہم اس کے اندر مداخلت نہیں چاہتے اپنے تعلیمی سسٹم کے اندر. اچھا, آج اب حافظ طاہر عصری صاحب کو بھی آج میں نے سنا, انہوں نے پریس کانفرنس بھی کیا, انہوں نے کہا کہ اگر مولانا صاحب 15,000 لوگ لے کے آئیں گے تو پھر 30,000 ہم بھی لے کے آ جائیں گے اسلام آباد میں. لے آئیں تو اس کیفیت سے کو اوائڈ کرنے کے لیے بھی تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے نا. تو کوئی نہیں, وہ کریں اپنی قوت کا مظاہرہ. ہم دیکھے تو صحیح 18,000 مدارس کہاں ہیں, ان کے 22 لاکھ طلباء کا ہمیں دکھائے تو صحیح. وہ لے آئے, صبح کتنے لانا چاہ رہے ہیں, لے آئے, کھلی چھٹی ان کو. 15 تاریخ سے پہلے وہ اپنی قوت کا مظاہرہ کر لیں بھائی. خود طاہر اشرفی صاحب بتا دیں کہ ان کے جو پارٹی ہے اس کے اندر کتنے مدارس ہیں. صحیح. یہ سب سرکاری لوگ جو جن کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے, آپ سب جانتے ہیں, کوئی اوقاف کا ملازم ہے, کوئی ملازم ہے, اور ان کے یہ جو موسمی پرندے ہیں کہاں سے دانا چگتے ہیں, کون ان کو اڑاتا ہے, کس کی چھتری پہ بیٹھتے ہیں, یہ سب آپ کو بھی اور مجھے پتا ہے. بات یہ ہے کہ اصل مدارس وہ ہیں جو 70 سال سے کارکردگی دکھا رہے ہیں اور جن کا میں نے نام لیا. ہم اتحاد تنظیمات مدارس کی بات کر رہے ہیں. یہ جو ہے ایک یہ جو جامعۃ الرشید والے ہیں, ان کو 2 سال ہوئے ہیں, یہ فیض یافتہ ہے ماشاءاللہ. فیض صاحب نے یہ مدارس بنائے. فیض صاحب نے جامعۃ الرشید کو جو درجہ دیا ہے وفاق کا, تو اس دور میں ہوا ہے, 2019 میں ہوا ہے. یہ تو کل بنے ہیں سارے. یہ جتنے بیٹھے تھے سارے, ان کی مدت آپ دیکھیں 3-3, 4-4, 5-5 سال ہے. اس سے پہلے یہ نہیں تھے کہیں وفاق. تو یہ سب ایک تھے, قوم جانتی ہے اس کھیل کو. جی صحیح. بہت شکریہ اسلم غوری صاحب, ترجمان جمعیت الاسلام, ہم سے گفتگو کر رہے تھے. وفاق المدارس العربیہ کا موقف جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان علماء کونسل کے مرکزی چیئرمین حافظ محمد طاہر محمود اشرفی صاحب. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. مولانا صاحب, پہلا سوال جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا وہ یہ کہ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں مجسٹریشن بل کا جو بل ہے, اسے گویا کہ منظور کرانے سے متعلق بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مولانا صاحب کو یقین دہانی کرا دی, اور اس وقت لگ نہیں رہا تھا کہ کسی قسم کے حکومت وقت کے کوئی اعتراضات ہیں. تو اب جو اعتراضات
حکومت کی جانب سے سامنے لائے گئے ہیں، آپ کے خیال میں یہ درست اور جائز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ دیکھیے، یہ تو مولانا جانے اور حکومت جانے، ہمارا مسئلہ تو بڑا واضح ہے کہ پاکستان کے 18,600 مدارس جو ہیں وہ وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں، رجسٹریشن کرا چکے ہیں۔ اب کوئی ایسی قانون سازی یا ایسی کوئی چیز جس سے ان 18,600 مدارس کے طلباء اور ان کا مستقبل داؤ پر لگے، یہ حکومت کو ہم نہیں کرنے دیں گے۔ بغیر مولانا کے پاس دو بورڈ ہیں یا 3 بورڈ ہیں، تو یہاں 10 سے 12 بورڈ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا ہے، اور وہ ہو رہے ہیں۔ مولانا صاحب کے کتنے مدارس رجسٹرڈ ہوئے ہیں، کہاں ہیں، اس کی تو تفصیل نہیں ہے، لیکن جو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہوئے ہیں وہ 18,600 موجود ہیں۔ وہ جب چاہے جو بھی چاہے آ کے دیکھ لے، ان کی تفصیل لے لے۔ لہذا آج جو اجتماع ہوا ہے اسلام آباد میں، یہ بڑا واضح اس کا پیغام ہے کہ حکومت کسی بھی قسم کی قانون سازی کے حوالے سے اگر مولانا کے جو ہے ساتھ جانا چاہتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ بھی مشاورت کرے، اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ اگر کوئی اس سے ملک کے اندر یہ جو مدارس عربیہ کے طلباء ہیں اور ان کا مستقبل ہے وہ داؤ پر لگ جائے۔ اچھا مولانا صاحب، انفیکٹ آپ وفاق المدارس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آج اجلاس بھی ہوا ہے، لیکن کیا آپ کی جانب سے بھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مولانا صاحب سے کوئی براہ راست رابطہ ہوا ہے؟ اور پھر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو اس وقت مولانا صاحب جس اپنی پوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں، گویا کہ پیچھے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی بڑی ویلڈ ہے؟ دیکھیے، مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن ہمارا تو پاکستان بننے کے بعد سے سب کا یہ مطالبہ تھا کہ مدارس کو وزارت تعلیم سے منسلک کیا جائے۔ اب جب مدارس وزارت تعلیم سے منسلک ہو گئے تو 5 سال کے بعد ہمیں یاد آیا ہم نے جو معاہدے کیے ہوئے تھے کہ ان کو پس پش ڈالیں اور نئی قانون سازی کریں۔ یہ تو ایک مذاق ہو جائے گا شرائع صاحب کہ آپ 5 سال ایک طرح سے نظام چلائیں اور اگلے 5 سال نئی قانون سازی کریں، پھر کوئی آ جائے گا جس کے پاس قومی اسمبلی سینٹ میں چند سیٹیں ہوں گی، پھر کوئی مصلحت آئے گی، پھر آپ نظام تبدیل کریں، تو یہ آپ لاکھوں طلباء کے مستقبل سے کیسے کھیل سکتے ہیں؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب ہمارے محترم ہیں، اگر وہ وزارت صنعت کے ساتھ اپنے مدارس کی رجسٹریشن چاہتے ہیں تو حکومت ان کے لیے علیحدہ سے قانون سازی کر لے، لیکن پاکستان کے مدارس عربیہ کی اکثریت وزارت تعلیم کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے، وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہونا چاہتی ہے، لہذا اس میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں کرنے دی جائے گی۔ اگر حکومت اس بات کو سمجھتی ہے کہ مولانا کے بعد 10-15 ہزار طلباء ہیں وہ لے آئیں گے یا 20 ہزار، تو پھر یہ 25-30 ہزار ہم بھی لے آئیں گے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کی کوئی بہت مجبوری ہے وہ مولانا کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو حل کرے۔ مولانا کے مدارس کی رجسٹریشن اگر وزارت صنعت کے ساتھ ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن جو حقیقی بات ہے وہ یہی ہے کہ مدارس کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے اور اسے وزارت تعلیم کے ساتھ ہی رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔ لیکن مولانا صاحب اگر دیکھا جائے تو 26ویں آئینی ترمیم جب ہو رہی تھی تو اس بل کو بھی دونوں ایوانوں سے حکومت وقت نے منظور کرا لیا، بٹ اب ایک قدم پیچھے ہٹ گئی ہے۔ تو میں اگر آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ اس بحران کا ذمہ دار آپ کس کو قرار دیں گے، حکومت وقت کو یا آپ کے خیال میں مولانا صاحب اس کے ذمہ دار ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے 2019 میں یہ معاہدہ کیا تھا جس کے تحت یہ پورا نظام بنا اور آج اس وہ معاہدے سے منحرف ہو رہے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں اس کے۔ اور اگر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں کہ آپ کے اینڈ پہ کوئی سجیشن ہے کہ اس بحران کو کیسے ٹالا جائے، وے فارورڈ کیا ہے، تو آپ کو سجیسٹ کریں گے آپ؟ ہم کہتے ہیں مولانا صاحب کے مدارس کو وزارت صنعت سے آپ رجسٹرڈ کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے اسے ہم ختم نہیں کرنے دیں گے، نہ یہ سسٹم ختم ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور بھی معاملہ ہے مولانا صاحب کہ یہ جو دینی مدارس کے اندر جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، گویا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت بھی یہ طے ہوا تھا کہ ان میں جدید علوم کو متعارف کرایا جائے گا، تو آپ کے خیال میں یہ مسئلہ بھی ابھی تک حل طلب، اسے بھی حل ہونا چاہیے؟ یہ بالکل غلط بات ہے شرازی صاحب، بے بنیاد پراپوگنڈا ہے۔ 2 پراپوگنڈے ہیں، ایک کے مدارس کا نصاب بدل دے گی حکومت، ایک یہ کہ کوئی غیر ملکی قوتیں کہہ رہی ہیں، نہ کوئی غیر ملکی قوت ہمارے مدارس میں مداخلت کر سکتی ہے، نہ ہمارا جو نصاب ہے دینی اس میں حکومت مداخلت کر سکتی ہے۔ کیا حکومت کہے گی کہ آپ بخاری شریف نہ پڑھائیں، تحاوی نہ پڑھائیں،
فقہ کی کتابیں نہ پڑھائیں، آپ مسلم نہ پڑھائیں، یہ عجیب سی بات ہے۔ اور کیا ہمیں آگے امریکی سفیر کہے گا کہ آپ اپنے مدارس کو جو ہے چینج کر دیں؟ کہاں پہ آیا ہے؟ پچھلے 5 سال میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی ایک جگہ کے اوپر حکومت نے کوئی مداخلت کی ہو نصاب کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے۔ یہ بے بنیاد پراپوگنڈا ہے۔ بیچارے دیہاتوں کے مدارس کے جو ذمہ دار ہیں ان کو خوفزدہ کرنے کے لیے کہ جی امریکہ آ جائے گا، افریقہ آ جائے گا، IMF آ جائے گا، فیٹف آ جائے گا، آپ کا مدرسہ بند ہو جائے گا، آپ کے مدرسے پر قبضہ ہو جائے گا۔ میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ 30-35 سال سے کل بھی ہم مدارس کے محافظ تھے، مدارس کے لیے کھڑے تھے، آج بھی کھڑے، آئندہ بھی کھڑے ہوں گے۔ ہم نے نہ جا کے جنرل مشرف سے کوئی معاہدے کیے ہیں، نہ کسی اور سے کوئی معاہدے کیے ہیں۔ 2019 کا معاہدہ طاہر اشرفی نے نہیں کیا، انہی 5 وفاقوں نے کیا۔ مفتی تقی صاحب ہیں، مفتی منیر صاحب ہیں، یہ سارے حضرات ہیں۔ آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس سے منحرف ہو جاتے ہیں، تو یہ ملک ہے، یہاں کوئی نظام ہے کہ یہ جو ہے بنانا ریپبلک ہے کہ جو آدمی 10,000 بندہ لے آئے آپ کہیں جی قانون بدل دیں، نظام بدل دیں؟ ہم اپنے طلباء اور اپنے مدارس کے مستقبل سے کسی کو بھی نہیں کھیلنے دیں گے۔ ہماری لڑائی نہ حکومت سے ہے نہ مولانا سے ہے، ہماری ایک ہی التجا ہے کہ ہمارے طلباء کے مستقبل سے نہ کھیلا جائے۔ جو مدارس 18,600 رجسٹرڈ ہو چکے ہیں وزارت تعلیم سے اور آئندہ بھی ہونا چاہتے ہیں، ان کا راستہ نہ بند کیا جائے۔ مولانا صاحب کو آپ نے راستہ دینا ہے تو آپ قانون سازی کر کے ان کو وزارت صنعت کے ساتھ رجسٹرڈ کر لیں، لیکن یہ بھی ایک مذاق ہوگا کہ یہ ایسے ہی ہے۔ شرازی صاحب جیسے کل وزارت اطلاعات کے تحت جو ادارے کام کرتے ہیں، PTV ہے یا باقی ادارے ہیں یا ان سے منسلک آپ میڈیا کے حضرات ہیں، آپ کہیں نہیں آج کے بعد ہم وزارت زراعت سے یا وزارت دفاع سے یا وزارت داخلہ سے ہمیں منسلک کر دیا جائے۔ تو اگر کوئی ہونا چاہتا ہے ہو جائے۔ ہم نے آج اپنا پیغام دے دیا ہے اور یہ بڑا واضح پیغام ہے، کلیئر پیغام ہے، اس کو سب کو سمجھنا چاہیے۔ میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا تھا، جو میں نے جدید نصاب کی بات کی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور دیگر مضامین، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی بڑی ضرورت ہے کہ جو طلباء یہاں پہ پڑھتے ہیں ان کو اس سے بھی آراستہ کیا جائے، تو میرا سوال اس حوالے سے تھا۔ آلریڈی ہمارے مدارس میں جدید علوم پڑھائے جا رہے ہیں، FA تک تعلیم ہے۔ آپ جائیے جامعۃ الرشید دیکھیں، منہاج القرآن یونیورسٹی دیکھیں، یہ بڑے بڑے ادارے دیکھیں، وہاں سے ماشاءاللہ جو پڑھ کے نکل رہے ہیں وہ آرمی میں بھی جا رہے ہیں، وہ انجینئر بھی بن رہے ہیں، وہ نیوی میں بھی جا رہے ہیں، وہ ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں۔ تو ہمارے مدارس میں آلریڈی جدید علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں، آڈٹ بھی ہو رہا ہے، اور جو مسائل ہیں ہمارے حکومت کے ساتھ، خواہ وہ بینک اکاؤنٹ ہے یا اور ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں امید ہے کہ حکومت ان کو حل کرے گی اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ان مسائل کو حل کیا جائے گا۔ بہت شکریہ حافظ طاہر محمد اشرفی صاحب آپ کا۔ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم کوشش کریں گے حکومتی مواقف لینے کی، لیکن اس دوران یہ جو سارا اس وقت کرائسس چل رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی حد پہ تنقید بن رہی ہے، اور ہماری کوشش تھی کہ سارے معاملے پہ پیپلز پارٹی کا موقف بھی لیں، لیکن ناظرین کیونکہ پیپلز پارٹی نے ڈان گروپ کو پابندی نافذ کر رکھی ہے، ہم اب بھی چاہیں گے کہ وہ آئیں اس پروگرام میں اپنا موقف سامنے رکھیں اور ہم ان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ ایک بریک کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ حکومتی نمائندے اس کرائسس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں اور اس کو حل کرنے کے لیے ان کے پاس کیا تجاویز ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں اختیار ولی صاحب، آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ جاننا یہ چاہوں گا کہ پہلے تو پیپلز پارٹی کی قیادت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب کوئی معاہدے ہوتے تھے تو آصف زرداری صاحب کو لوگ کال دہراتے تھے کہ کوئی قرآن و حدیث تھوڑی ہوتی ہیں کہ ان پہ عمل کیا جائے مانوان، بٹ 26ویں آئینی ترمیم آپ نے منظور کروائی، مولانا صاحب کی حمایت آپ نے حاصل کی، ایک بل کو آپ نے دونوں ایوانوں سے منظور کروا لیا، اب جب صدر صاحب نے دستخط کرنے ہیں تو آپ پیچھے ہٹ گئے۔ کوئی وجوہات تو بتائیں، ابھی تک تو کوئی کلیئرٹی نہیں ہے حکومت کے اینڈ پہ آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ بہت شکریہ شرائی صاحب۔ میں دیکھیں لیٹس میک اٹ دس وے کہ حکومت پیچھے نہیں ہٹی ہے، اچھا تھوڑا سا مطلب قانونی پروسیجرل ایک پیچیدگی جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ آ سکتی ہے، وہ آئی ہے، اور اس کے لیے وزیر اعظم صاحب نے خود مولانا صاحب کے ساتھ رابطہ بھی کیا ہے، اور کل یا پرسوں اس میں الگ ایک اور نشست بھی ہونے جا رہی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں، مطلب میں عالم تو نہیں ہوں
میں کسی مدرسے کا فارغ نہیں ہوں، صحیح، لیکن اٹھتا بیٹھتا میں علماء کرام میں ہوں، ان کی مجلسوں میں بیٹھتا ہوں، مدرسے میں پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ حکومت نے خدا نخواستہ یہ نہیں کہا کہ آپ مدرسے میں مشکات شریف نہ پڑھائیں، بخاری شریف نہ پڑھائیں، آپ سنن ابو داؤد نہ پڑھائیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے پھر وہ تو بتائیں نا۔ وہی کہہ رہا ہوں نا، حکومت چاہتی یہ ہے کہ مدرسے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک وہ مکتب ہوتا ہے جہاں سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں، دارالعلوم، جہاں سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اب جہاں سے علم حاصل ہوتا ہے ہم تو اس کو اسکول سمجھتے ہیں، کالج سمجھتے ہیں، یونیورسٹی سمجھتے ہیں۔ تو ہم بڑی چھوٹی سی عقل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ وزارت تعلیم کے انڈر ہو اور یہ تمام یونیورسٹیز اور تمام دینی دنیاوی علوم کے جتنے ادارے ہیں یہ سب ایک چھتری کے نیچے رہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، اس کا آسان ہوگا اس کو مینج کرنا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ دیکھیں سب سے پہلے دنیا میں بڑا چیلنج جو ہمیں تھا وہ یہ تھا کہ 18,000 مدارس کو پاکستان کی کوئی حکومت اس کو رجسٹر نہیں کرا سکتی، وہ ہو گیا، پہلا مرحلہ ہو گیا نا۔ اب یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب مجھے اس کی بات کی خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ مولانا صاحب کیوں چاہتے ہیں کہ یہ جو مدارس ہیں ان کو وزارت صنعت کے تحت لایا جائے، اس کے انڈر کیا جائے، اس میں کیا فائدہ ہوگا، اور اگر وزارت تعلیم کے انڈر ہو تو اس میں کیا قباحت ہوگی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صنعت و پیداوار کے اندر لیبر ڈپارٹمنٹ کے پاس اربوں روپے کے فنڈ ہے، وہاں سے ان کو کوئی فنڈنگ ہوگی۔ لگتا یہ ہے کہ شاید یہ وجہ ہے۔ دیکھیں یہ اگر مولانا صاحب وضاحت کر دے تو فنڈنگ کا کام پھر ہر حکومت کا ہوتا ہے اور اس کے لیے مزید فیسیلیٹیشن کی جا سکتی ہے کہ اگر بات فنڈنگ کی ہے تو کیا وزارت تعلیم کے پاس فنڈز نہیں ہیں؟ کیا وزارت تعلیم اپنے جتنے یہ ادارے ہیں اس کو چلا نہیں رہی؟ جتنے یونیورسٹیز ہیں پورے پاکستان میں اس کو چلا نہیں رہی؟ جتنے کالجز ہیں، سکولز ہیں، کیا وہ خود ہی چل رہے ہیں؟ اس طرح نہیں ہے میرے خیال میں۔ اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مولانا صاحب اور ہمارے درمیان، حکومت کہیں یا مسلم لیگ نون کہیں، ہمارے اور ان کے درمیان فاصلے کبھی بھی زیادہ نہیں ہوتے، لیکن اس وقت تو آپ ٹیلی فون تو کر رہے ہیں بٹ ان سے جا کے ملاقاتیں نہیں کر رہے ہیں، وہ پشاور میں کھڑے ہو کے جلسے دے رہے ہیں، ملین مارچ کی بات کر رہے ہیں، آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی بھجوا رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کو بھی نہیں پتا کہ یہ معاملہ کہاں گڑبڑ ہوا ہے، وہ بھی 2 روز پہلے بتا کے چلے گئے کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں، پھر ان کی جانب سے بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ تو مولانا صاحب کی بے چینی تو دور کریں نا، کم از کم کوئی سیریس ان کے ساتھ انگیجمنٹ تو ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں حکومت وقت کے سب سے بڑے جو چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ان کا ٹیلی فون چلے جانا وزیر اعظم کا، میرے خیال میں وزیر اعظم کا ٹیلی فون کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن مولانا کے پاس وزیر اعظم صاحب خود چل کر بھی گئے، اور اگر دوبارہ بھی جانا پڑا تو میرے خیال میں وہ اس میں کوئی قباحت یا کوئی آر محسوس نہیں کریں گے۔ اچھا دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ میری اسیسمنٹ لے لیں، اٹس مائی پرسنل اسیسمنٹ، مولانا صاحب مارچ نہیں کریں گے، اچھا وہ احتجاج نہیں کریں گے، ہم اس سے پہلے ان کو منا لیں گے۔ اچھا منا لیں گے، لیکن اگر ایزیوم کر لیں کہ جو ہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن حکومتی سطح پر کابینہ کے اندر اور مسلم لیگ نون دونوں کے اندر اس بات پہ اتفاق رائے ہے کہ مولانا صاحب ہمارے بڑے اچھے اتحادی ہیں اور وہ پولیٹیکل پارٹی ہیں، ان کو ان کی ہمیشہ چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو اس کو ہم سیریس لیتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے یا خود قائل ہو جائیں گے یا ان کو قائل کریں گے۔ اختیار ولی صاحب کل انہوں نے اپنے ہزاروں کارکنوں کے سامنے کھڑے ہو کے بڑی کلیئر پوزیشن لیا ہے کہ جو بل ہے اسی حالت میں دستخط ہوں گے، ورنہ انہوں نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں۔ تو میرا کہنا یہ ہے آپ سے کہ آپ ان کا استقبال ویسے کریں گے جیسے تحریک انصاف کے مظاہرین کا کیا گیا تھا، یا کوئی اور طریقہ اپنایا جائے گا؟ تحریک انصاف جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، انہوں نے ابھی تک سیاسی برتاؤ رکھ رکھا، الیکشن کمیشن میں تو رجسٹرڈ ہے ابھی تک، میرے خیال میں وہ بھی آدھی رجسٹرڈ ہے آدھی نہیں ہے، 3 ناموں سے تو ان کی رجسٹریشن ہے، مجلس وحدت المسلمین بھی ہے، سنی اتحاد کونسل بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، آزاد بھی ہے، وہ تو ایک الگ کہانی ہے۔ مولانا صاحب جو ہیں وہ بڑے بردبار انسان بھی ہیں، زیرک بھی ہیں، اور پاکستان کی جو سیاست ہے، جمہوریت ہے، آئین و دستور ہے، اس میں ان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ مسلم لیگ نون اس کو بڑی سنجیدہ اور بڑی قدر، بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب
کے ساتھ جب بھی ہماری بیٹھک ہوگی، کل ہو پرسوں ہو، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بڑے پرامید لگ رہے ہیں آپ. نہیں، میں آئی ایم ویری آپٹمسٹک. اور آپ کے خیال میں کہ وہ پوزیشن اپنی سے پیچھے ہٹیں گے جو اس وقت لی انہوں نے؟ دیکھیں یہ بات، میں جتنا میں آج بیٹھا ہوں پارٹی کے میٹنگز میں، حکومتی معاملات میں، دیکھیں وہاں پہ یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. مسلم لیگ نون میں اور حکومت میں مولانا صاحب کے لیے بہت بڑا دل ہے اور بہت بڑی گنجائش ہے. ہم ان کے لیے تنگ نظری یا تنگ سینہ نہیں رکھتے، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو ناراض نہیں کریں گے، نہ ہی مولانا صاحب کسی غیر ضروری بات پہ اڑیں گے. مجھے یہ بھی یقین ہے، کیونکہ وہ خود بھی بہت ایک ہیوی ویٹ پولیٹیشین بھی ہے، لیڈر بھی ہیں، اور ان میں وہ چیزیں ہیں کہ وہ چیزوں کو ڈائجسٹ بھی کر سکتے ہیں، کہہ بھی سکتے ہیں، کر بھی سکتے ہیں. ان میں تمام صلاحیتیں موجود ہیں. پی ٹی آئی کی آپ نے بات کی کہ پی ٹی آئی، میں آپ کو کہا نا کہ وہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں جن کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، بندوق ہوتی ہے، کلاشنکوف ہوتی ہے، گولی ہوتی ہے. وہ سیاسی لوگ نہیں ہوتے. جن کے پاس کلعدم تنظیمیں ہوتی ہیں اپنے احتجاجوں میں، وہ کچھ اور ہوتے ہیں. مولانا صاحب جو ہے یہ پولیٹیکل فورس ہیں. اول تو ان کا احتجاج ہوگا نہیں، لیکن اگر ہوگا بھی تو ٹھنڈا موسم ہے، گرم دودھ بھی پیش کریں گے، روح افزا بھی ڈالیں گے، اس میں شہد بھی ڈالیں گے، اور حلوہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بعد کچھ بات کریں گے سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی، کہ جہاں پہ آج فوجی عدالتوں سے متعلق کیس آیا، اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی. ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سویلینز کے معاملات فوجی عدالتوں میں چلانے سے متعلق کیس میں جو جسٹس ریٹائر جوادس خواجہ صاحب کی درخواست تھی، اس کو ایک تو مسترد کیا ہے اور ساتھ میں ان کو 20,000 روپے کا جرمانہ بھی کیا ہے. لیکن ساتھ میں جو حکومت وقت کی جانب سے ایک درخواست تھی کہ ان عدالتوں کو فیصلے جاری کرنے کی اجازت دی جائے، وہ ہے کہ اس درخواست کو بھی مسترد کر دیا گیا، اور عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایسا کیا جائے تو پھر تو اس کیس کو ختم ہی سمجھو تصور کیا جائے. یہ معاملات اب کس طرف جائیں گے، اور جو پہلی سماعت کے اوپر اس وقت آئینی بینچ نے پوزیشن لی ہے وہ ہے کہ اس بنیاد پہ درخواست کو مسترد کر دینا کہ وہ ایگریوڈ پارٹی نہیں ہے، اس میں متاثرہ فریق ہیں، وہ کتنا ایک بہترین لیگل سٹینڈنگ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں قانون کے حافظ احسان احمد صاحب. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آج کی سماعت کے نکات آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے، گویا کہ آپ کے خیال میں یہ ایک نقطہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ کوئی ایگریوڈ پارٹی نہیں ہے، ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لہٰذا اس بنیاد پہ درخواست کو مسترد کر دینا، کیونکہ ہے تو عوامی معاملہ، یہ مفاد عامہ کا ایشو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب آج ان کی جو درخواست ہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ یا ایگریوڈ گراؤنڈ پہ جو ہے وہ ڈسمس نہیں کی گئی. اچھا. جو ہمارے فارمر چیف جسٹس ہیں جواد اس خواجہ صاحب جو ہے، انہوں نے آرٹیکل 184(3) کے نیچے ایک پٹیشن فائل کی، اور بھی بہت ساری پٹیشنز تھی، اور وہ پٹیشن ان کی الاؤڈ کی گئی. پاکستان کی سپریم کورٹ کو آپ کو یاد ہوگا کہ 23 اکتوبر 2023 کو ایک فیصلہ آیا تھا، اور اس کے اندر بنیادی طور پہ جو معاملہ تھا وہ 9 مئی کے انسیڈنٹ کا تھا. لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو 3 امینڈمنٹس آئی تھیں، جس کے اندر 2D1 اور 2D12 اور سیکشن 59 پاکستان ملٹری ایکٹ کا ہے، تینوں کو الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کر دیا تھا. اگر آپ 2D1 دیکھیں تو بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ انسائٹمنٹ یا میوٹینی کرتے ہیں ایز اے سویلین ہو کے آرمی کے اندر، تو لہذا یہ تو کیس ہی نہیں تھا پاکستان کی سپریم کورٹ کے سامنے. 2D12 کا کیس تھا کہ جس کے اندر پاکستان کے جو ملٹری انسٹالیشن تھی اس کے اوپر جا کے موب کی صورت کے اندر جو لوگ گئے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے ڈسٹرکشن کی، اور ڈسٹرکشن کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے تو اس کو پاکستان ملٹری ایکٹ کے اندر ٹرائی کیا جا سکتا ہے. اب یہ ہے کہ معاملہ جب سپریم کورٹ کے اندر آیا، اس وقت نیچے جتنے بھی آپ کے اینٹی ٹیررزم کورٹ تھے انہوں نے بھی جورسڈکشن لے لی تھی، ملٹری کورٹس نے بھی جورسڈکشن لے لی تھی، لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184(3) کے نیچے ان پٹیشنز کو سنا اور الٹیمیٹلی ایک فیصلہ دیا کہ جس کے اندر جن 3 امینڈمنٹس کا میں نے ذکر کیا ہے جو 1967 کے اندر آئی، انہیں سٹرائک ڈاؤن کر دیا. اب اس کے بعد معاملہ جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر ایک پروویژن ہے کہ جس کے اندر یہ
ہے کہ اگر آپ آرٹیکل 184(3) کے نیچے کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو آپ اس کو انٹرا کورٹ اپیل کے اندر جو ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ یا اور بھی بہت سارے لوگ جو اس کے اندر تھے انہوں نے اس کو چیلنج کیا، اور 13 دسمبر 2023 کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیا۔ اب آج جو معاملہ چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کیا تھا کہ جس کے اندر ایک انڈر ٹیکنگ تھی اٹارنی جنرل آفس کی کہ جی جتنی دیر تک یہ کیس وہاں پہ چل رہا ہے آپ ٹرائل تو کریں بٹ آپ ججمنٹس کو اناؤنس نہ کریں۔ اب یہ ہے کہ آج جو ایک نیا سٹینس خواجہ صاحب کے لائر کا آیا کہ جی چونکہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ گئی ہے تو لہذا آپ ویٹ کریں، اور تاکہ جتنی دیر تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا آپ سن نہیں سکتے۔ حالانکہ جس آرگومنٹ کے اندر کوئی بیسڈ نہیں ہے یا کوئی لیگل سسٹینیبلٹی نہیں ہے، چونکہ یہ معاملہ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے نیچے تھا، انٹرا کورٹ اپیل تھی اس چیز کے اندر، اور یہی بینچ اسے آلریڈی سن رہا تھا۔ صرف ایک جج صاحب ہے جسٹس شاہد بلال جو ہے ان کو ایڈ آن کیا، چونکہ نیچے 5 ممبرز کا بینچ تھا تو اس بینچ نے خیال یہ کیا کہ جی 7 ممبرز بینچ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ لیکن 26ویں ترمیم اگر ختم ہو جاتی ہے تو اس بینچ کا وجود نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، چونکہ یہ بینچ نہیں دیکھیں یہ شرائع صاحب یہ جو بینچ اس کیس کو سن رہا ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے نیچے آلریڈی جو بینچ بنا ہوا تھا اس کے نیچے یہ کیس سنا جا رہا ہے، ایز اے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے طور پہ نہیں سنا جا رہا، چونکہ اگر کانسٹیٹیوشنل ہاں جی وہ اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ کے طور پہ سنا جاتا تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک اپریہنشن ہے کہ اگر، لیکن دوسرا شرائع صاحب اس کے اندر یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں ہوتا کہ جی اگر کوئی پاکستان کی یا دنیا بھر کی پارلیمنٹ کو ہے لا پاس کرے یا امینڈمنٹ کرے اور آپ اسے کہیں کہ جی جتنی دیر تک فیصلہ نہیں ہوتا اتنی دیر تک آپ سارے کام جو ہے وہ روک دیں، تو اس بنیاد کے اوپر آج جو انہیں ان کی اپلیکیشن جو تھی کہ جی ٹل فردر ڈیسیژن آف 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس کے اوپر کر کے انہوں نے کاسٹ جو ہے وہ ڈالی ہے کہ بھی 103 بندے جو ہیں وہ آپ کے اندر موجود ہیں جس کے اندر 85 کے قریب اس وقت رہ گئے ہیں، تو آپ کیوں اس کی ڈیفرمنٹ کریں، یعنی کہ آپ اس کیس کو لمبا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اس کے اندر کچھ رسپونڈنٹس بھی تھے، انہوں نے کہا جی آپ کس کیس کو چلائیں اور آپ ججمنٹس کو اناؤنس کریں، لیکن اٹارنی جنرل نے بھی کہا تو انہوں نے اس کے اندر یہ کہا کہ نہیں ہم اس کو ڈے ٹو ڈے پہ چلائیں گے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس ہفتے جو ہے یا نیکسٹ ویک کے اندر اس پروسیڈنگز کو کنکلوڈ کر دیا جائے گا۔ لیکن امپورٹنٹ چیز میں اس کے اندر یہ سمجھتا یہ ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو معاملہ اٹھایا تھا وہ یہ تھا، اور یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ اگر پاکستان کی سپریم کورٹ آلریڈی کسی پروویژن آف لا کے اوپر جو ہے اس کی ویلیڈیٹی کو انٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کر دیتی ہے تو اس کے بعد جو دوسرا بینچ پاکستان کی سپریم کورٹ کا یا دنیا بھر میں کوئی سپریم کورٹ جو ہے اس معاملے کو ٹیک اپ نہیں کرتی۔ اگر آپ اس سے ڈفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر چیف جسٹس کو ایک لارجر بینچ کے لیے کہیں گے۔ اب بریگیڈیئر ایف بی علی کے اندر 5 ججز نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ امینڈمنٹس جو ہیں انٹرا وائریز ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن نہیں ہے، اس کے اندر ڈیو پروسیس آف لا کی وائلیشن نہیں ہے، اور ایگریوڈ اگر اسے اپیل نہیں ہے، اب تو اپیل بھی 92 کے اندر ان سائڈ ملٹری کورٹ دے دی گئی ہے، تو آپ اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر 199 کے اندر اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر آ سکتے ہیں۔ اور اسی بنیاد کے اوپر جو موجودہ چیف جسٹس ہے انہوں نے ڈائسینٹک نوٹ دیا کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہے اور سپریم کورٹ کی اسٹیبلش پریکٹس وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے، لیکن میں جو جسٹس نعیم اختر نے آج جو نقطہ اٹھایا گویا کہ انہوں نے کہا ہے خواجہ عارف صاحب سے کہ بتائیں کہ دہشت گردی عدالتوں نے ملزمان کی ملٹری کو حوالگی کیسے دی، گویا کہ کیا انسان دہشت گردی عدالتوں کا وجوہات پر مبنی کوئی فیصلہ موجود ہے؟ اس کے اندر یہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی پروسیجرل پرابلمز تو ہے کہ نہیں۔ شرائع صاحب بات یہ ہے کہ 2 سیکشن جو ہیں ملٹری ایکٹ کے، ایک ہے سیکشن 73 جو آپ کسٹڈی لیتے ہیں، اور ایک ہے سیکشن 92 جس کے اندر جو ہے وہ آپ ملٹری کورٹ سے آپ چلے جاتے ہیں دوسری سائڈ پہ، اور اگر وہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور وہ عدالت کرتی ہے جو 549 CRPC ہے تو اس آرڈر کو آپ ہائی کورٹ کے اندر ریویژن کی صورت کے اندر 439 کے اندر کر سکتے ہیں۔ اب ان کیس کے اندر انٹرسٹنگ یہ ہوا یہ ہے کہ کسی نے جو اینٹی ٹیررزم لا کا جب آپ نے کسٹڈی دی ہے ملٹری کورٹس کے اندر تو ان آرڈرز کو چیلنج نہیں کیا، اگر ان آرڈرز کو چیلنج کرتے تو ڈیفینیٹلی ہے وہ چلتے چلاتے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر آنا تھا، چونکہ معاملہ جو تھا ہم نے اس کو پولیٹیکل نیریٹو کی طرف لے گئے اور پھر درمیان میں سپریم کورٹ آ گئی، اور جب وہ سپریم کورٹ آئی تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ اس سپریم کورٹ کے کاگنیزنس کی وجہ سے، اور سپریم کورٹ نے جو 52 سال کی اسٹیبلش پریکٹس سے جب اسے ڈیوٹ کیا تو الٹیمیٹلی سفرر وہ بھی ہیں جو اندر ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا جو ایک سیٹ پریسیڈنٹ تھا اس کو بھی پاکستان کی سپریم کورٹ نے ڈیویٹ کیا ہے، اور یہی چیزیں میرا خیال ہے ایڈریس کی جائیں گی جو آپ کی انٹرا کورٹ اپیل کا فیصلہ آئے گا۔ بہت شکریہ حافظ احسان احمد صاحب۔ ایک چھوٹے بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ شام میں
بشار الاسد کی جلا وطنی کے بعد علوی خاندان کا 50 سال سے قائم اقتدار ختم ہو گیا اور اب وہاں پہ عملاً حیث التحریر الشام نامی ایک کالعدم تنظیم اور اس کے ساتھ جڑے کچھ گروپوں کی حکومت قائم ہو چکی ہے، اور صورتحال کس طرف جائے گی ابھی تک اس حوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی کے ماہر عادل نجم صاحب، بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سر پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ جتنی عجلت میں یہ سب کچھ ہوا، جتنی جلدی میں یہ سب کچھ ہوا، تو کیا کہیں گے اسے بشار الاسد رجیم اور اس کے اتحادیوں کی ناکامی یا پھر ان کے مخالفین کی بہترین منصوبہ بندی؟ نہیں، دونوں چیزیں ہوں گی یقیناً۔ منصوبہ بندی تو یقیناً تھی اور اچھی بھی تھی، اور کیونکہ جیت میں اس کا فیصلہ ہوا، لیکن ناکامی اصل میں یہ جو ہے یہ اسد صاحب کی ہی ہے۔ اور میں باری آج کل یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ عجیب لگتی ہے، لیکن اتنی عجلت میں نہیں ہوا، اس کو 50 سال لگے نا انریول ہونے میں۔ اور اگر 50 سال کے علاوہ بھی ہم کہتے ہیں کہ جی 11 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، 11 دن میں آئے اور ختم ہو گئے، پر ایسا تو نہیں تھا۔ اس سے ہم نے کوئی 10 سال پہلے، اس سے زیادہ پہلے دیکھا کہ تقریباً ایسا ہی ہوا، لیکن وہ پھر نہیں ہو سکا۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ تاریخ رک جاتی ہے۔ عجلت ہمیں یا سپیڈ ہمیں یا سڈننیس یا سرپرائز ہمیں اس لیے لگتی ہے کہ ہم سے مراد ہے پوری دنیا اتنے ڈسٹریکٹڈ ہیں دوسرے مسائل میں، چاہے وہ اس سے پہلے افغانستان ہوتا، چاہے وہ اس وقت غزہ ہے، چاہے وہ اس وقت یوکرین ہے، کہ اس کی وجہ سے ہماری نگاہیں ہٹ جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو مسائل ہوتے ہیں یہ ابلتے رہتے ہیں، اور ابلنے کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اس کا ابال آ جاتا ہے اور وہ باہر آ کے لگتا ہے ایسا کہ ایک دم ہو گیا۔ تو ایسا ایک دم میرے خیال میں نہیں ہوا۔ دس از اے لانگ ڈرون تھنگ جو ان اے وے رائٹنگ آن دا وال تھی۔ کب ہونی تھی؟ سرپرائز یہ تھی کہ اس سے پہلے نہیں ہوا۔ ایک تو گزارش یہ ہے۔ دوسری جو آپ کا سوال ہے وہ بالکل درست ہے کہ اس میں ناکامی جو ہے وہ اسد کی اس طرح ہے، اور شاید کہ ان کے جو حمایتی تھے، تھوڑے ان کے جو سپورٹر تھے، یا ان کی رجیم کے جنہوں نے پراپ اپ کیا ہوا تھا، ان کی نگاہ جو ہے اسد سے اٹھ گئی، اور ان کا شاید اعتبار بھی اسد پہ کم ہو گیا۔ اگر دیکھیں تو ایک طرف ان کے حمایتیوں میں روس تھا، رشیا تھا۔ رشیا جو ہے وہ یوکرین کی جنگ میں ڈسٹریکٹ ہو گیا۔ دوسرا ایک طرف ان کا حمایتی ایک حد تک ایران تھا، اور ایران جو ہے وہ اس کے اپنے مسائل، چاہے وہ اندرون کے ہوں، ان کے صدر کی ہلاکت ہو، یا وہ اسرائیل کے حملے ہوں ایک کے بعد ایک، اس کی وجہ سے وہ ڈسٹریکٹ ہو گیا انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی۔ تو ان اے وے جو ان کا سپورٹ سٹرکچر تھا وہ ختم ہو گیا، اور ملک میں ہم نے اب تو یہ بہت زیادہ obviously دیکھ لیا کہ ملک میں ان کی سپورٹ پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، کیونکہ جس قسم کے ظلم اور جس قسم کی بربریت کی ان کی حکومت تھی، دیکھیں اس پہ آپ اپنا کنٹرول رکھ سکتے ہیں لیکن آپ سپورٹ نہیں رکھ سکتے، اور وہی ہم نے دیکھا کہ جب کنٹرول ختم ہوا تو سپورٹ ایک دم گر گئی۔ ایک آخری گزارش میں یہ کروں گا کہ جس کو ہم جلدی کہتے ہیں، اب ہمیں اس جلدی کی عادت ہو جانی چاہیے۔ ہم نے یہ افغانستان میں دیکھی، ہم نے یہ لیبیا میں دیکھی، ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ رجیمز گرتی ہیں تو ہمیشہ ایک دم گرتی ہیں۔ صحیح۔ اور اب یہ بھی جاننا چاہوں گا عادل صاحب کہ انفیکٹ اب ہم اس کے بعد سمجھیں کہ جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، اور بالخصوص جو اسرائیل کے لیے چیلنجز تھے شاید اس سے پہلے، وہ اب ختم ہو گئے ہیں، اور جو مڈل ایسٹ کا قضیہ ہے وہ بھی کہیں حل ہونے کی طرف جائے گا اب؟ نہیں یار، اتنی ہمیں دیکھیں خواب دیکھنے میں تو کسی کو پابندی نہیں ہے، آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھوں، آمین ایسا ہی ہو، لیکن میرے خیال میں کم از کم ہمیں کوئی ایویڈنس ایسا نہیں ملتا کہ حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ حل تو بہت دور کی بات ہے۔ ابھی تو میرے خیال میں آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ اور برے ہوں گے۔ دیکھنا ایک طرح سے سیریا آپ کے ریڈار سے آف تھا، ہمیں اپنے مسائل پڑے ہوئے ہیں، اندرون ہمارے تماشے بہت ہیں، بیرون بھی ہمارے تماشے بہت ہیں، تو ہم نے سیریا پہ نظر نہیں ڈالی تھی، اب ڈالنی پڑے گی کہ ایک بڑا ملک ہے اور اس میں جو مسائل ہوں گے اس کا جو ملبہ ہے پوری دنیا پہ گرے گا، نہ صرف خطے پہ گرے گا بلکہ دنیا پہ گرے گا، تو یقیناً گمبھیر ہوں گے۔ پہلی چیز تو گمبھیر ہو گئی ہے نا کہ ایک جنگ ختم ہوئی ہے، ایک جنگ شروع ہو گئی ہے۔ وہ جو جنگ ہے وہ اب ایک طرح سے کم از کم اس وقت سیاسی جنگ ہے کہ سیریا کا کنٹرول کس کے پاس آئے گا۔
کیا وہ یہ جو ہے جو ریبل گروپ آیا ہے اس کے پاس آئے گا؟ اس کے ساتھ جو دوسرے ریبل گروپس ہیں ان کے پاس ابھی تک تو یونٹی کے لیے صرف ایک چیز تھی نا، ایک چیز نے ان کو جوڑا ہوا تھا، اور وہ یہ تھی کہ اسد کی جو حکومت ہے اس کو. لیکن عادل صاحب جس پریشانی کا اظہار آپ کر رہے ہیں، نہ تو امریکی دارالحکومت سے کسی ایسی پریشانی کا اظہار کیا گیا، نہ ہی مغربی ممالک اس معاملے کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی پریشانیاں زیادہ ہیں، جس طرح ہماری بہت زیادہ ہے نا. تو دیکھیں نا، ہم کئی بار زیوم کرتے ہیں کہ بڑی طاقتیں ویلی بیٹھی ہیں دنیا سنبھالنے کو. امریکہ جو ہے وہ تو اس سے بیچارے سے اپنا نہیں سنبھالا جا رہا، اور جو ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے باقی دنیا میں سنبھالنے کا ایک طریقے سے. روس جو ہے وہ اپنی جنگ میں محظوظ ہے. آپ کا جو یورپین ہے، فرانس میں پرسوں حکومت گر گئی. اسرائیل کی طرف سے آپ نے یقیناً دیکھا کہ انہوں نے فوراً ایک حملہ کر کے جو ہے اس کو کیش ان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو گولان ہائٹس ہے وہاں انہوں نے فوجی بھیج دیے. تو میرے خیال میں یہ ڈس انٹرسٹ نہیں ہے، یہ ڈسٹریکشن ہے. مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ضروری ہے، لیکن ان کے اپنے مسائل، اور یہی ہوتا ہے تغیر کے موقع پہ کہ جو ممالک ہوتے ہیں ان کے اپنے مسائل اتنے گمبھیر ہو جاتے ہیں کہ جو باقی سٹیبلٹی ہے اس کو سنبھلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں نا، آپ ہماری یہاں بھی اگر دیکھ لیں تو ہماری اپنی پالیٹکس اتنی گمبھیر ہوئی ہے کہ آپ 2-4 منٹ اس کو دے دیں گے لیکن پھر آپ آگے چلیں گے. لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی جو بساط ہے اس پہ ایک کے بعد ایک جگہ کے بعد دوسری جگہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. کبھی ساؤتھ کوریا میں جو ہے ان کی حکومت جو ہے ایک دم وہ بھی سرپرائز ہوتی ہے، وہ مارشل لا لگاتی ہے، پھر مارشل لا ہٹاتی ہے، پھر ان کو امپیچ کرنے کی کوشش ہوتی ہے، پھر وہ امپیچ نہیں ہو سکتے. اسی وقت جو ہے فرانس میں ایک امپیچمنٹ ہو جاتی ہے پرائم منسٹر کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ دنیا کی بساط بکھرتی ہے تو جب گھر ٹوٹتا ہے تو بہت ساری چیزیں ٹوٹتی ہیں. سو ان اے وے ہم ایک نیا جو گلوبل آرڈر آپ کہہ لیں یا ایک نظام جو بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو وہ بننے سے پہلے بہت سی چیزیں ٹوٹیں گی. پر ایسا نہیں ہے کہ دنیا اس کو سمجھتی نہیں ہے، لیکن ایٹ دس پوائنٹ اٹ از ناٹ اے پرائیورٹی، اور اس میں وہ موقع مل جاتا ہے بہت سے پلیئرز کو. ایک لمبا میں نے جواب کر دیا، ایک جملے کی اجازت دیجیے گا. وہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ کچھ نہیں کر رہے. اس وقت ہر جو طاقت وہاں کی انٹرسٹڈ ہے وہ اپنے پراکسیز کو تگڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ جو گروپ آیا ہے اس نے اپنا نام بھی چینج کر دیا ہے. اس کے جو لیڈرز ہیں جیلانی صاحب، وہ کہتے ہیں اب مجھے اس نام سے نہ پکارو، کسی اور سے پکارو. جو اسرائیل ہے وہ اپنی کارروائی کر رہا ہے، روس اپنی کر رہا ہے، ایران اپنی، ترکی اپنی. بہت شکریہ عادل نجم. ناظرین، آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.